अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन फ्रंट के साथ आपके सामने हाजिर हैं वसी बाबा, मोहम्मद मेहदी और अदनान काकर। आज जो हम बात करेंगे, तीन अहम वाक़यात पेश आए हैं पाकिस्तान में पिछले दिनों। एक तो चीनी बस के ऊपर हमला हुआ है। दूसरा, अपना अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और तीसरा, एक बरतानिया में स्कॉटलैंड ने एक शख्स को पकड़ा है दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, और कहा गया है कि वो एक हॉलैंड में मौजूद एक एक्टिविस्ट को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम चीनी बस की बात करते हैं। ये वाक़या पेश आया तो सबसे पहले वजारत ख़ारजा ने उसे गैस लीकेज के बायस होने वाला हादसा करार दिया। मुकामी मीडिया ने दहशतगर्दी कहा। ताशकंद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ मौजूद चीन के हुकाम के सामने भी कहा कि ये गैस लीकेज है। बाद में वफाकी वज़ीर नशरियात फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में उसे धमाका खेज मवाद इस्तेमाल होने के शाहिद मिलने की तस्दीक की। इसके बाद चीनी रद्द अमल बहुत सख्त था। उन्होंने जो सीपेक हमारा जेसीसी है उसका इजलास मुलतवी कर दिया। चीनी कंपनी है उसने दासू प्रोजेक्ट में अपने मौजूद तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग करने का ऐलान कर दिया। और चीनी यानी हुकाम इस मामले पर मुतमईन नहीं थे। उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो पब्लिक में आए, हालांकि चीनी सफारतकारी हमेशा खामोश रही है। अब इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वही लोग थे जिन्होंने कोयटा के सरीना होटल में बम धमाका किया था, जिस वक्त चीनी सफीर भी वहीं मौजूद थे। मेरी साहब, आप चीनी अमूर के माहिर हैं, आप इस वाक़े को कैसे देखती हैं? चीनी यानी हुकूमत अपने जो नॉर्मल रवैया चलता है कि खामोश सफारतकारी करती है, सफारतकारी के मामलात में मीडिया से दूर रहती है, वो अचानक मीडिया पे क्यों आई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, आपका भी शुक्रिया। और वसी बाबा साहब मेरे साथ हैं। बात असल में ये है कि ये एक दिन का वाकया नहीं है, और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो पिछले 3 साल के अंदर जो है ना, खास तौर पे उसमें काफ़ी ज़्यादा नशेब ही आया है, फराज नहीं आया। तो वो नशेब का ये एक सिलसिला था जो अब जो है वो हिम्मत जवाब दे गई चीन वालों की। और चीन वालों ने जो है वो इस अंदाज के अंदर इसको टैकल किया है। वरना ये सिलसिला तो आपको याद होगा कि जब हुकूमत आई थी तो उसके बाद रज़ाक दाऊद साहब से लेकर और वजीर आजम साहब तक जिस किस्म के बयानात और जिस किस्म की चीज़ें आई थी। और फिर अगर आप देखें तो ये जो जिस आपने मीटिंग की बात करी है जेसीसी की, ये 2019 नवंबर से नहीं हुई है। और इससे पहले ये 3 दफा जब मनसूख हुई है तो ये तीनों दफा पाकिस्तान के कहने पर मनसूख हुई है। तो इसलिए ये जो सारा पाकिस्तान का एक पिछला बैगेज है वो उस बैगेज के अंदर प्लस हो गया है। और ये क्योंकि एक बड़ा वाकया हुआ है, और चीन वाले जो हैं वो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि फौरी तौर पे उनका रद्द अमल वही था पहले दिन वाला जो अब पाकिस्तान का रद्द अमल है। मसलन वो इतने क्लियर थे, या यूं आप कहें कि उनके पास इतनी जामे इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि उनको कोई कुछ कुछ लम्हे भी नहीं उन्होंने उसको किए। और आप ये गौर फरमाएं कि जिन साहब ने दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान जारी किया है वो पाकिस्तान के अंदर बड़े मकबूल चीनी सिफारतकार रहे हैं। और वो अब वहाँ पे डिप्टी इस वक्त वहाँ के स्पोक्समैन है दफ्तर खारजा की। ये उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बात की गई। तो इसलिए ये मैं इसे एक दिन का वाकया नहीं समझता, ये एक पूरा एक सीरीज है। और उस सीरीज की वजह से चीन वाले जो हैं वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और एक बात और मैं इसमें आपको इजाफा करना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्या कहता रहा क्या नहीं कहता रहा, लेकिन आपने देखा है कि चीन ने खुद ही जो है ना वो चीज़ों को समझने के बाद इस नतीजे तक पहुंच गए थे कि हमने जो पैसे लगा दिए हैं वो तो अब लगा दिए हैं, अब हमें खामोशी के साथ बैठे रहना चाहिए अच्छे वक्त के इंतजार का। लेकिन अब हुआ ये है कि लोगों को ही मारना शुरू कर दिया है। और ये पहले सरीना होटल कोयटा का वाकया और अब ये वाला वाकया, तो अब ये एक तसलसल है। और इसी तसलसल के बैकग्राउंड में देखिए कि एक हफ्ता पहले जो है जो मारूफ दहशतगर्द समझे जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, वो अचानक नमूदार हुए और उन्होंने अचानक अपनी एक वीडियो रिलीज कर दी।
اور اس ویڈیو کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو مقامی مذہبی لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک بڑا فرقوں کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، تو وہاں پر اس کا رد عمل آنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ ایک تسلسل ہے، اور چین والے یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ نا یہیں پہ نہیں رکے گا بلکہ اس سے آگے جائے گا. اور جس چین کی آپ نے کمپنی کی بات کری ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے وہاں پرائیویٹ انٹرپرائزز کہلاتی تو ضرور ہیں، لیکن یہ سب کچھ گورنمنٹ اسٹیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری آپ جو رد عمل دیکھ رہے ہیں یہ سارا اسٹیٹ کا ہے. بلکہ میں آپ سے ایک اور عرض کروں کہ وہاں میں یہاں پہ آپ کو ایک روک کے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ جو واقعہ جب ہوا ہے تو اس کے اگلے دن گلوبل ٹائم کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان اخبار ہے، تو انہوں نے وہی کچھ کہا جو ہماری وزارت خارجہ نے کہا. انہوں نے کچھ ایسے ماہرین بھی ڈھونڈ لیے کسی نہ کسی طرح، جنہوں نے اس ٹیکنیکل فالٹ اور پھر اس دھماکہ اور بس کا اس کی وجہ سے گرنا، اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا تھا. تو ایک تو وہ شروع میں تھوڑا بہت ہمارے ساتھ چلے ہیں، اتنا کوئی کھل کے مخالفت انہوں نے نہیں کی، اس موقف کو بھی انہوں نے نبھانے کی کوشش کی. میں اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ہم نے بدلتے موقف تھے ہمارے، یہ ٹھیک تھے، یہ مناسب تھے؟ جب یہ سوئسائڈ تھا تو اس کو تو دور سے آتے ہوئے نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا اور کس طرح دھماکہ ہوا، تو اس میں اتنا ٹائم کیوں لگایا گیا؟ اور پھر اس پہ یہ سفارتی حساب سے یہ کیسا فیصلہ تھا؟ اگر آپ اس کو دیکھیں نا سرینا ہوٹل کے ساتھ، تو سرینا جی ہوٹل کے بھی معاملے کو جو تھا وہ چین کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، اور چین نے بھی کوشش نہیں کری کہ اسے اپنے ساتھ جوڑا جائے. اس لیے ایک پاکستان اور چین کا جو ایک تعلق ایک وہ رہا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہے. اسی گنجائش کی بنیاد پر گلوبل ٹائمز اور ان لوگوں نے اس قسم کی بات کری. لیکن چینی، میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، چینی جو ہیں وہ بہت زیادہ اب اس بات پر یکسو ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کرنا کیا چاہتا ہے. کیونکہ جو پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن ہے، اس کی وجہ سے چین کو بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں ان کو بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کنفیوژن ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ ہو سکی تو مجھے نہیں اب لگ رہا کہ یہ جلدی کنفیوژن ختم ہو. یہ کنفیوژن ختم کیسے ہوگی اور اس کو کون ختم کرے گا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنفیوژن پیدا کی گئی ہے؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہر کنفیوژن جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتے ہیں. اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جو موجودہ حکومت تھی جب وہ آئی تھی تو وہ اپنا ایک مائنڈ بنا کر آئی تھی، اور اس مائنڈ کے اندر اس میں شامل تھا کہ جو پچھلی حکومت تھی اس کی مدد کری ہے چین نے، اور چین اور وہ پچھلی حکومت جو ہے وہ بہت کلوز ہیں. اس لیے ایک خود سے یہ پیدا کر لیا گیا تھا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تعلقات نہیں ہیں بلکہ یہ ایک حکومت کے ساتھ ہے، تو ہمیں اب اس کو وہ کرنا ہے. اور پھر جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے انہوں نے بھی کچھ ان کو یہ یقین دہانیاں کرائی تھی کہ ہم اگر اس کو روکیں گے تو ویسٹ سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا اور ہمیں چین کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے ہم ایک کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اور وہ کنفیوژن ہماری جب نکل کر آئی، جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں ویسٹ سے بھی کچھ نہیں ملا بلکہ الٹا جو ہے ہمارے لیے پرابلمز جو ہیں بڑھتی گئی. اور جو سونے پہ سہاگا ہوا یا آخری ٹچ ہوا ہے وہ اس دفعہ ہماری گورنمنٹ بہت زیادہ امید کر کے بیٹھی ہوئی تھی ایف اے ٹی ایف کے اوپر، لیکن وہ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ اس دفعہ بھی جو ہے، کیونکہ ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال حکومتی ترجمان اور خاص طور پہ وزیر خارجہ صاحب اور حماد اظہر صاحب یہ لوگ یقین میں تھے کہ اب ہم وائٹ لسٹ میں چلے جائیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کنفیوژن نے چائنا کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ہمیں کس حد تک بھروسہ کرنا ہے. میری معلومات کے مطابق اب چائنا انتظار کرے گا اگلے الیکشنز تک کا، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ چائنا کہیں چلا جائے گا، چائنا یہیں رہے گا اور چائنا سلولی اپنے کام بھی کرتا رہے گا. لیکن اب جو کوئی تیزی جو آنی ہے وہ فی الحال فوری طور پہ مجھے نہیں نظر آ رہا. مہدی صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم چائنا کی طرف بہت زیادہ چلے گئے تھے تو اس وقت ہم نے یہ ہم اگنور نہیں کر بیٹھے تھے کہ ہماری ساری کمائیاں تو یورپ سے ہیں، ہمیں جی پلس سٹیٹس بھی وہاں سے چاہیے، ہم جو امداد یا قرضے لیتے ہیں وہ بھی عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی امریکہ کو زیادہ ہے. تو اب اگر ہم واپس وہ بیلنس ہم سے تھوڑا کھو نہیں گیا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اگلی حکومت بھی
یہ بیلنس بحال کر سکے گی؟ دیکھیے وہ بیلنس اس لیے نہیں اس وقت کھویا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ہم ایک ہی وقت کے اندر آئی ایم ایف میں بھی موجود تھے. اسحاق ڈار صاحب نے آنے کے ساتھ ہی حکومت میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے اور آئی ایم ایف کے ہم پروگرام کا حصہ بن گئے. اور دوسری طرف ہم نے چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات اس لیول تک لے آئے کہ 2014 میں چین کے پریزیڈنٹ جو تھے وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے اور یہ سی پیک کے معاملات کو شروع کرنا چاہ رہے تھے. وہ انفارچونیٹلی وہ 2014 میں نہ آ سکے عمران خان صاحب کے دھرنوں کی وجہ سے ہی, اور پھر وہ 2015 میں. اس لیے ہمارا جو بیلنس تھا وہ ہم نے اسے کسی حد تک قائم رکھا ہوا تھا, کیونکہ اس وقت کی صورتحال کے اندر سعودی عربیہ اور یہ ملک جو تھے یہ بڑے ریلیونٹ ہوئے تھے اور ہمارا ان سب کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق موجود تھا. سعودی عرب نے انہی دنوں کے اندر ہمیں $1.5 ارب جو ہے پاکستان کو تحفتاً دیے تھے. تو ہمارا بیلنس جو تھا وہ خراب نہیں ہوا تھا. ہمیں اسی وقت جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹ کے اوپر تیل ملنا شروع ہو گیا تھا, تو ہم کافی بہتر پوزیشن میں تھے. لیکن جب نئی حکومت آئی تو ایک نئی سچویشن کریٹ ہوئی اور اس کے اندر ہمارا بیلنس عرب دنیا کے ساتھ بھی خراب ہوا اور عرب دنیا کا پھر اس حد تک لیول چلا گیا کہ ہم بالکل ہی زیرو لیول پر چلے گئے. اور اسی طرح ہم نے چائنا کے ساتھ بھی, لیکن چائنا کے ساتھ ہمارے جنرل باجوہ صاحب نے اپنے ٹرپ میں اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن حکومت کی طرف سے پھر بھی وہ تیزی نظر نہیں آئی. اور وہ یہ ساری صورتحال ہے جو اب ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوئے. مہدی صاحب, اس پچھلی نواز شریف حکومت کے دور میں ہی ایلس ویلز بولنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ جو قرضے ہیں یہ ہمارے پیسوں سے واپس ہوں گے. انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے تھے, تو بیلنس تو آؤٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. نہیں, ایلس ویلز نے یہ گفتگو جو ہے یہ 2019 میں شروع کی. 2019 کے اندر ایلس ویلز نے جو ہے وہ 2 دفعہ اس قسم کے بیانات جاری کیے, ایک دفعہ واشنگٹن سے اور ایک دفعہ اسلام آباد میں اس نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ امریکن کو اسے پسند کر رہے تھے, لیکن امریکن میں سے کسی نے بھی اس طرح کھل کر گفتگو نہیں کی تھی, بلکہ جب امریکن سفارتکار ملتے تھے تو وہ اس پر تنقید کرتے تھے اور آپ کو روکنے کی بات کرتے تھے, لیکن وہ اس کو پبلکلی کہنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ یہ صورتحال, میں نے عرض کیا نا کہ وہ نہیں تھا, لیکن یہ اس کو بہرحال جو تھا وہ چلایا جا رہا تھا اور وہ چل بھی رہی تھی. لیکن کیونکہ بعد میں یہ ہوا کہ آپ کا پورا ٹلٹ ہی ویسٹ کی طرف چلا گیا, لیکن پھر ویسٹ سے آپ کو کوئی خاص اہمیت نہیں ملی, تو آپ واپس چائنا کی طرف چلے گئے, تو آپ ایک بال کی شکل بن گئے, کبھی ان کے پاؤں میں چلے گئے کبھی ان کے پاؤں میں چلے گئے. اس کی وجہ سے دونوں جگہ سے ہی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو گئی. مہدی صاحب, یہ جو ابھی میرا آپ سے سوال, عالمی میڈیا جی, اس واقعے کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اس کے تبصرے کیا ہیں؟ کس سے آپ نے سوال کیے؟ آپ سے کیا جناب. عالمی میڈیا کو آپ مانیٹر کرتے ہیں. دیکھیں, عالمی میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس کو انہوں نے مین پیج پہ اوپر ہیڈ لائن میں جگہ دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اس پہ بات کرتے ہوئے پاک چین تعلقات خراب ہونے کو بھی مزے لے کر ڈسکس کیا ہے. پھر کہیں کہیں اس کو اکانومی سے بھی جوڑا گیا ہے کہ جب یہ تعلقات خراب ہوں گے تو ہماری اکانومی افیکٹ کرے گی. اس میں یہ جھلک بھی دکھائی گئی ہے کہ جو اسلام آباد اور پنڈی ہیں ان کا موقف الگ الگ رہا ہے. یہ بدلتے موقف پہ بھی بات ہوئی ہے اس میڈیا میں, اور اس کو اگر ذمہ داری سے کسی نے رپورٹ کیا ہے تو وہ چینی میڈیا ہی ہے. انہوں نے اگر اس کے خلاف بھی کوئی بات کی ہے تو بڑے مناسب الفاظ میں کی ہے, اور کوئی تنقید کیے بغیر سیدھے سیدھے یہ کہا ہے کہ اس کو ایسے کریں, ہماری ٹاسک فورس آئے گی, یا یہ کہ آپ اس کی تفتیش کریں اور ملزموں کو پکڑیں. تو انہوں نے کوئی الزامات لگانے سے یا اس کے چسکے لینے والا کام یا کوئی زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے سے بھی گریز کیا ہے. اچھا, اب چین کا مسئلہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا, افغانستان کے معاملے پر چلتے ہیں. جس طرح عوامی سطح پر وزیر اعظم عمران خان, جو آپ کا اشرف غنی افغان صدر, امراللہ صالح ہیں, وہ ایک بیان بازی کر رہے ہیں اور ایک لگ رہا تھا کہ تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں جا رہے ہیں, معاملات طے کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. این اس وقت اسلام آباد میں کہ ایک یعنی محفوظ ترین سیکٹر میں افغان سفیر کی بیٹی اغوا ہوئی ہیں, کئی گھنٹے تک ان کو یعنی
اغوا کیے رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ ایک پاکستان کچھ عجیب سے معاملات میں نہیں پھنسا جا رہا افغانستان میں مزید؟ دیکھیں اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ہر حوالے سے نامناسب تھی. تعلقات پہلے خراب ہیں اور اعتراضات اس سائڈ سے بہت آ رہے ہیں، پھر وہ ایک پینک میں بھی ہیں کابل حکومت، اور انہیں پھر لگتا ہے کہ پاکستان طالبان کی ویسے حمایت نہ کرے جیسے وہ باتیں کرتے ہیں. تو اس موقع پہ یہ واقعہ ہونا اور پھر اس کا یوں ہائی لائٹ ہونا جو ہے بالکل اچھا میسج نہیں گیا. اور اس کی بہت سی نزاکتیں ہیں جو جن کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا. ہماری وزارت، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہماری وزارت خارجہ نے جو اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا. تو وہ بھی، اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ویسی نہیں ہے، یا تو ان کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی یا پھر ایسی ہی آتی ہوں گی سٹیٹمنٹس. تو یہ تو اچھا نہیں ہوا. اس میں نا عوامی سطح پر پاکستان میں کافی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، یعنی پشتون ولی میں تو خاص طور پہ، لیکن باقی جو ہماری دیسی روایات ہیں اس میں خواتین کو ایک جو تقدس حاصل ہے اس کے تناظر میں پھر خاص طور پہ یعنی ایک سفیر کی آپ کے جوان لڑکی کے ساتھ اس طرح اغوا کرنا، اس کو غیر محفوظ کرنا، اس پر تشدد کرنا، اس کو تو یعنی ایک پاکستانی عوام بھی بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. پاکستان یہاں دوہرے دباؤ میں ہے اب. یہاں پہ اس کے بعد جو ان کی تصویر چلائی گئی وہ ایک خواجہ سرا ہیں چاہت، جن کے ساتھ مار پیٹ ہوئی تھی، تو وہ اس کی تصویر سلسلہ علیزئی کے نام سے چلا دی گئی. تو یہ جو واقعات کی چین تھی یہ ساری ہی گڑبڑ کر دینے والی تھی. ایک کام پہلے خراب ہو گیا اور اس کو مزید اب غلط طریقے سے پورٹرے بھی ہو رہا ہے. اس کے پیچھے یہ پلان تھا یا یہ ویسے ہی نااہلی تھی، لا علمی تھی؟ تو بہرحال یہ اچھا تو نہیں ہوا. میتھی صاحب، یہ افغانستان میں جو یعنی ایک امریکی جو یعنی وڈرال ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں یہ کاروائیاں لگ رہی ہیں، تو اس میں یعنی امریکہ کو کوئی رد عمل سامنے آیا؟ انہوں نے کیا کہا ہے اس معاملے پر؟ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں؟ مہدی صاحب دیکھیں یہ تو ایک ہی دن، ہم مہدی صاحب سے بھی پوچھ لیں، لیکن یہ ایک ہی دن میں تفصیلی رد عمل اتنا جلدی نہیں آتا، ایک آدھ دن لگتا ہے. یہ رپورٹ تو کل آئی ہے، تو ایک آدھ دن میں یہ سارے رد عمل آ جائیں گے. رپورٹ ضرور ہوا ہے یہ واقعہ، اور اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا. ہم ایک بار پھر ایک غلط واقعے کی وجہ سے غلط طرح ڈسکس ہو گئے انٹرنیشنل میڈیا میں. جی مہدی صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں اس پہ یہی عرض کروں گا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہمیشہ ہی مسائل رہے ہیں، اور حتیٰ کہ جب طالبان کی حکومت بھی تھی اس وقت بھی پاکستان جو چاہتا تھا طالبان نے اس طرح نہیں کیا تھا. تو یہ ایک پرابلم جو ہے ہمیشہ سے ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے سفارت خانوں پر اور خاص طور پہ سفارتی عملوں پر یہ بھی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بھی ایک تسلسل کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ وہاں پر یہ سلسلہ بھی ہوتا. تو یہ اصل میں ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہوتا ہے. یہ بہت دفعہ وہاں سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں اصل میں اس کو ایک دو چیزیں میرے خیال میں جو بہت اہم ہے. دیکھیں ابھی جب عمران خان صاحب تاشقند تشریف لے کر گئے اور ان کی غنی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو جس طرح ترتیب سے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ہم نے خود ہی یہ میسج دیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم جو ہیں ہم اپنے بیچارے جو سپاہی ہیں ان کو ہم دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں بکرے کی طرح، اور وہ بیچارے جو ہیں اس کو ساتھ جیسے بھی بچر کی طرح سلوک کریں. اگر آپ وہ تصویر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا. اور پھر وہاں سے ہمارے DGISI کا بیان چلوانا کہ جی یہ جو وہاں پر انہوں نے کہا ہے یہ غلط ہے اور ہمارا یہ ہے. یہ کہ جب ہم اپنے کاموں سے بچنے لگیں گے نا، یہ سارا کام سول گورنمنٹ کا ہے. یہ سول گورنمنٹ کو کہنا ہے ان اداروں کا کام جو ہے وہ کام کرنا ہے، ان کا کام آ کر بتانا نہیں ہے، بول بول کر نہیں بتانا ہے. ان کا کام ہے اپنی انٹیلیجنس کو. یہ دیکھیں نا کہ اسلام آباد جیسے شہر میں یہ واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے لاہور کے اندر جوہر ٹاؤن کے اندر بم دھماکہ ہوا، جو اس کی فوٹی سامنے آئی ہے، جس گاڑی میں دھماکہ خیز چیزیں لائی گئی وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور کے سامنے 1 گھنٹہ 5 منٹ وہ گاڑی کھڑی رہی. پھر ایک موٹر سائیکل سوار آیا، وہ موٹر سائیکل سوار کے پیچھے پیچھے گاڑی چلی. پھر ایک عورت آگے ملی جس نے پانی پلایا. مطلب اس کو خود نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے. تو یہ سارا انٹیلیجنس جو
لیکس ہو رہے ہیں نا، اس کے پیچھے اصل میں یہ بات ہے کہ ہم ان بیچاروں سے وہ کام لے رہے ہیں جو ان کا نہیں ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ حکومت کو اسٹرینتھن کرنا ہے، حکومت کو بچانا ہے، یا انٹرنیشنل میڈیا کو فیس کرنا ہے، وہاں پر جواب دینا ہے. یہ ہمارا کام ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ عمران خان صاحب کا کام ہے، یہ ان کی ٹیم کا کام ہے. اور ان کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ترجمانی کرنے لگیں کہ طالبان اس دفعہ ایسے ہیں. یہ آپ کچھ خاموشی بھی ہونی چاہیے. وہ طالبان وہاں پر جیت رہے ہیں تو آپ کو تاشقند میں کھڑے ہو کر اس سوال کے جواب میں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ ہم نے 10,000 بندے بھیجے ہیں. یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے نہیں بھیجے، آپ غلط بات کر رہے ہیں. آگے یہ کہانی سنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جیت رہے ہیں تو وہ جب جیت رہے ہیں تو ہماری کیسے سنیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں کنفیوژن پیدا کر دیتی. اور آخری بات یہ ہے کہ سفارتکاروں کا ایک کوڈ ہوتا ہے نا کہ وہ اسلام آباد سے باہر نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. ان کو دفتر خارجہ کو بتانا ہوتا ہے جب وہ اپنے شہر سے باہر، کیونکہ راولپنڈی پنجاب کا حصہ ہے. جو ابھی تک ہمیں شیخ رشید صاحب کے زبانی پتہ چلی ہے کہ کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ایک ٹیکسی لی اور وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی. تو یہ موومنٹ جو تھی، یہ موومنٹ کیا قانون کے اندر الاؤ تھی؟ افغانی سفارت خانے والے یا ان کے بچوں کو یہ الاؤ ہے کہ وہ شہر بتائے بغیر دوسرے شہر کے اندر چلے جائے؟ اب یہ سوال جو ہے یہ بنیادی طور پہ دفتر خارجہ کا ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ الاؤ ہے یا نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق یہ الاؤ نہیں ہوتا. آپ اسلام آباد کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جب تک کہ آپ بتائیں نا. تو اب یہ بہت ساری اس میں اف اور بیٹس ہیں، اس لیے اس پر ابھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، یہ کوئی انٹرنل واقعہ ہے، کوئی سازش کا حصہ ہے، یا خدا نخواستہ یہاں پر پھر وہی واقعہ ہوا ہے کہ کوئی دہشت گردی ہے. تو یہ کچھ اس طرح کا مکس معاملہ ہے. ابھی جو برطانیہ میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری کو پکڑا گیا اس ہے. پر تو میں خان صاحب آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ مجھے بتائیے، کیونکہ ایک آپ بڑے معروف بلاگر ہیں اور پاکستان کے معروف لوگوں میں جو لکھتے ہیں، کہ یہ اصل میں گرایا صاحب بلاگر ہیں جن پر حملے کی بات آئی ہے گوہر خان صاحب کی طرف سے کہ وہ اقدام قتل میں یا اس سازش میں شامل تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو کہیں پر بھی ہٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی یہ فیصلہ ہوگا کہ گوہر خان صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے اس حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہمارے جو لوگ ہیں جذباتی لوگ ہیں. تو گرایا صاحب جس طرح کا ٹویٹر پہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ بالکل ان گوہر صاحب کا کسی سے تعلق نہ ہو، واقعہ نہ ہو. انہوں نے ایک لون وولف ایکٹ کیا، خود جذباتی ہو گئے ہیں. انہوں نے پاکستانیت کا، اسلام وغیرہ کا سارا وہ سربلندی کا پرچم اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور خود سے کیا. جب ابھی تو ہمارے پاس یعنی کچھ تفصیلات اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو مجھے چیز دکھائی دے رہی ہے کہ چین کی سائڈ پہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، افغانستان کی سائڈ پہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، برطانیہ سے یہ خبر آ گئی ہے. یہ گھیراؤ تو نہیں کیا جا رہا ہے ہمارا؟ اب کہیں اگلی خبر انڈیا سے تو نہیں آئے گی، پلوامہ ٹائپ سے کوئی چیز ہو جو خدا نہ خواستہ پتہ چلے ہم ہر طرف سے گھر گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب یہ جو حملہ ہو گیا تو یہ ان سارے واقعات کی جو ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ میں جو اسلام آباد میں سفارتکار کی بیٹی اگر اغوا ہو جاتی ہے تو یہ سارا کچھ کیا کوئی پلان ہو رہا ہے؟ اس کی یہ ساری تو ایک بری ٹائمنگ ہے. اب گرایا والا واقعہ آج تو نہیں ہوا، وہ تو 6 مہینے پرانا واقعہ ہے جس میں گرفتاری پچھلے مہینے جون میں ہوئی ہے. اور پھر البتہ اس واقعے میں مسئلہ بہت ہے کہ ایک ایسا بندہ جو سوشل میڈیا پہ اداروں پہ تنقید کرتا ہے اور بہت کھل کے بولتا ہے اور زیادہ بھی بولتا ہے، اس پہ حملے کا اگر کوئی منصوبہ سامنے آتا ہے تو جس طرح اس کو ڈسکس کیا جائے گا تو مسائل تو وہاں سے پیدا ہوں گے. ہاں، ہم سوال یہی ہے اس کہ کے ساتھ بہت سی ساری چیزیں جڑ جائیں گی. ہاں، سوال یہی ہے کہ جس ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کہ فروری کا واقعہ ہے، پچھلے مہینے پکڑا گیا ہے، اس وقت اٹھایا گیا ہے، جبکہ 2 بڑے واقعات اور بھی ہو چکے ہیں پچھلے 2-3 دن کے اندر. یہی سوال تو بنتا ہے کہ ٹائمنگ یہ کیا چل رہی ہے، کہ گھیراؤ کی ٹائمنگ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مہدی بھائی دیکھیے اگر آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم خود غلطیاں کر رہے ہیں تو دوسرے تو گھراؤ کریں گے. خان صاحب دیکھیں نا، چین والوں کو مارنے کے لیے کوئی ویسے تو نہیں آیا نا، کوئی ہمارے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مارا ہے. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت اس کی اچانک دوبارہ گرفتاری کرنا، کیونکہ پہلے اسے چھوڑ دیا گیا تھا.
لیکن اب یہ کہنا کہ گوہر خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہے اور ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسی کوئی بات ہو، کیونکہ ہم اگر ابھی دیکھیں تو جو انہوں نے ہم پہ برطانیہ نے اسپیشلی فائنینشیل ٹاسک فورس کے حوالے سے پابندیاں عائد کی ہیں اور جو ہم پہ نئے معاملات کیے ہیں، ایف اے ٹی ایف اپنی جگہ، لیکن برطانیہ نے جو خود سے کیا ہے، یا یورپی یونین کے اندر جو قرارداد ہوئی کہ جناب پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن اس سے آپ قطع نظر ان باتوں کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں خود غلطیاں نہیں کر رہا۔ پاکستان جو ہے، اور خاص طور پہ جو سچی بات ہے، جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے، وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرے جا رہی ہے۔ مثلا دیکھیں نا، آپ کو کس نے کہا تھا وہاں تاشقند کے اندر یہ کہنا کہ اگر کشمیر 370 واپس لے لے تو پھر ہمیں وہ ہوگا، اور ازبکستان اور انڈیا کی تو ہمیں وہ ہو جائے گا۔ مثلا یہ ساری باتوں کو آپ کو گڈ مڈ ہر جگہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ آپ جو ہیں اتنی بات کریں جتنی بات کی ضرورت ہے۔ اور پھر بار بار ایک بات ہے کہ ڈپلومیسی کی زبان میں سب سے بڑی زبان جو ہوتی ہے وہ خاموشی کی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، شنکر ان کا وزیر خارجہ ہے، ہم روز یہ بتا رہے ہیں ہمارا وزیر خارجہ بھی، ہر بندہ بھی، کہ انڈیا بکلایا پھر رہا ہے جی، انڈیا یہ کر رہا ہے جی۔ کسی دن اس نے بھی کوئی بات کری کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یا یہ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے وزیر خارجہ نے بتایا کہ شنکر سے نہیں ملاقات ہوئی، اس کا مطلب ہے اوروں سے ملاقات انڈین سے ہوئی ہے۔ محب یوسف صاحب نے کہا کہ شرم آنی چاہیے انڈیا کو کہ وہ طالبان سے مل رہا ہے۔ مثلا یہ ساری چیزیں تو ہماری اپنی غلطی ہے نا جی، یہ تو ہمارے ہیں۔ کبھی آپ کہہ رہے ہیں ہم سے اڈے مانگ لیے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں جناب اڈے تو مانگے ہی نہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اڈے مانگے ہیں کہ نہیں مانگے۔ پھر آپ ایک جلسے میں کل کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتے جب آپ کی جائیدادیں نہ ہو۔ تو آپ اصل میں سب کچھ لوکل پالیٹکس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے انٹرنیشنلی بھی جتنے پاکستان کے معاملات ہیں اس کو لوکلائز اس پکچر کے اندر لے آئیں۔ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ صرف جو آپ جس موقف پہ کھڑے ہیں بس آپ اسی پر پاکستان کی عوام کو، اپنے ووٹر کو خوش کرنے میں لگے۔ حدیث صاحب یہ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ یہ باتیں سن کے کافی کچھ سمجھ گیا ہوگا۔ آپ کی سفارتکاروں سے ملاقات رہتی ہے، باہر میڈیا کے لوگوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، تو جو کچھ چل رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، جس طرح ہم ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو، تو اس پہ ان کا کیا کہنا ہے اور انہیں کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کیسا جا رہا ہے؟ پچھلے ہفتے جو ہے نا وہ لاہور کے اندر نا کچھ امپورٹنٹ سفارتکار آئے ہوئے تھے نا، تو ان سے ملاقات رہی۔ تو وہ تو لازمی بات ہے، اس وقت بہت زیادہ پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو پریشانی ہے کہ یہ اب کشمیر کے اندر کیا کرنے جائیں گے، ان کا وہاں کا الیکشن کیسا ہوگا، کیا وہاں بھی اسی طرح ہوگا جیسے 25 جولائی 2018 کو ہوا تھا، یا اس سے کوئی الگ ہوگا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد پاکستان کا کیا ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے سبق سیکھیں اور آپ بھی وہی کچھ کریں اپنے کشمیر کے اندر اور اس مسئلے۔ اسی طرح افغانستان کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں وائس میسیجز کا۔ تو وہ اب صورتحال جو ہے نا، وہ اب پاکستان ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دوسری طرف اگر ایک میرے جیسے عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ ان کی قیادت کہاں بیٹھی ہوئی ہے، کہاں نہیں بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس سے مل رہی ہے، اس سے مل رہی ہے، اگر وہ پبلکلی یہ ساری باتیں بھی کر رہے ہیں، پھر اگلا لائے عمل پر بھی، تو بڑی ہم خود ہی بڑی عجیب و غریب صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ تو سفارتکار تو لازمی بات ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی سے عکس کر کے ہم سے سوال و جواب کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا سر، مہربانی آپ کی۔ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اس پر اپنے فیڈ بیک دیں، کمنٹس دیں، بتائیں ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں وہ ہم سے ضرور کریں۔ خدا حافظ۔